रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासत है उसके हवाले से, माशी सूरत-ए-हाल के हवाले से। और इस वक्त आपने देखा है कि मुल्क में एक अनारकी फैली हुई है और उस अनारकी की बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो सियासतदानों की वजह से है। आपने देखा है कि पहले 2018 में जब इलेक्शंस हुए तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने और तमाम जो पीडीएम थी, जो अपोजिशन थी, उन्होंने कहा कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और इनको इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है और इनको पूरी सपोर्ट की है। अभी फिर आपने देखा है कि जो अप्रैल 2022 में एक रजीम चेंज हुई जिसे इमरान खान रजीम चेंज का नाम देते हैं। उन्होंने कहा है कि अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतों ने जो है वो मिलकर हमारी हुकूमत को गिराया। और उसके बाद अब देखें आपने कि पीडीएम की जो इत्तेहादी जमात 13 की उनकी जो हुकूमत है और इस वक्त उसमें पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और मौलाना फजलुर रहमान और दूसरे इत्तेहादी शामिल हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि दो जो असम्बलीज़ हैं, पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली, वो डिज़ोल्व हो चुकी हैं। वहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और उनके लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज़ भी बनी हैं पंजाब के लिए कि सीएम कौन होगा, केयर टेकर कौन, किसकी निगरानी में इलेक्शंस होंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी की जानिब से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका और इलेक्शन कमीशन को नाम भेजे जा रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि अब जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका जो पॉलिटिकल सरबराह होगा, जिसको भी लगाना होगा, वो पार्लियामेंट नहीं करेगी, वो पार्लियामेंटेरियन नहीं करेंगे, बल्कि वो शख्स करेगा जो इलेक्शंस करवाता है। यानी कि जिसको पार्लियामेंटेरियन बनाते हैं लेकिन अपना जो नुमाइंदा है वो इलेक्ट नहीं कर सकते, सिलेक्ट नहीं कर सकते। इससे बड़ी बेबसी क्या होगी पाकिस्तान में जमहूरियत की। इमरान खान की बात करें तो इमरान खान हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त है तमाम की तमाम जो तबाही की जिम्मेदारी है वो पीडीएम की हुकूमत है और अगर पीडीएम की हुकूमत ना आती, ना रजीम चेंज होता तो आज हालात यहाँ पर ना होते। इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप देखें तो माशी सूरत हाल बड़ी गंभीर है और इसके साथ साथ आपने देखा है कि आए रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है, जो रिजर्व्स हैं वो गिर रहे हैं। इसी तरह आपने देखा कि रेमिटेंसेस जो है 4 बिलियन रुपीज़ डॉलर्स यानी कि जो है वो कम हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स भी 2 बिलियन डॉलर्स कम हो गई हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को माशी सूरत हाल का इस वक्त जो चैलेंज है उसको ठीक करने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस को एक होना होगा। दूसरी जानिब आपने देखा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि हमने कौम को निजात दिलवाई कि इस इमरान खान की हुकूमत को हमने ख़त्म किया। अगर हम इस हुकूमत को ख़त्म ना करते तो आज हालात इससे भी वर्स्ट होते। तो लेकिन इस वक्त अगर देखें तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको मिलकर जो भी चीज़ें हैं उनको ठीक करने के लिए कंसेंसस करना होगा, मुज़ाकरात करने होंगे। अब देखें कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नुमाइंदा लगाएंगे, जो केयर टेकर लगाएंगे, अगर वो पीडीएम का नुमाइंदा लगा देते हैं तो पीडीएम जो है वो खुश हो जाएगी, अगर वो पीटीआई का लगा देते हैं तो पीटीआई खुश हो जाएगी और दूसरे एहतजाज करेंगे। कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस कह रही हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में तो उस वक्त जाएंगे ना जब कंसेंसस ना हो या ऐसा नुमाइंदा लगा दिया जाए कि जिसका नाम ना हो। लेकिन जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं लॉ में, जो कौमी असम्बली में लॉ बना, जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ में लॉ बना, उसके मुताबिक तो फिर अगर कंसेंसस ना हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही जिसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और अगर इन पे फिर भी वो कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट यकीनन उनकी जो पटिशन है वो वापस कर देगी। लेकिन बात यहाँ पर ये है, सवालिया निशान ये है कि पीटीआई जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहती है कि उनके ऊपर हमें एतमाद नहीं, अगर उनकी मौजूदगी में इलेक्शंस होते हैं तो फिर इन इलेक्शंस का क्या होगा, इनके ऊपर सवालिया निशानात नहीं आएंगे। क्या ये फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे? क्या तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इनको मान लेंगी? और दूसरा जो लोग कहते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है ए पॉलिटिकल नहीं हुई, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ए पॉलिटिकल हो चुकी है। और उसकी वाज़ेह मिसाल आप देख लें कि जो परवेज़ इलाही साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है 186 लोग, अगर इस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल ना होती तो फिर वो यकीनन कभी भी ना ले सकते। इस वक्त जो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे को चैलेंजेस दे रहे हैं, एक दूसरे को सरप्राइजेस दे रहे हैं, लेकिन आवाम जो है वो पिस रही है। आज अगर आप सब्जियों की कीमतों की बात करें तो आसमान को छू रही हैं, अगर दालों की कीमतों की बात करें तो आसमान को छू रही हैं।
گوشت کی بات کریں تو وہ تو رینج میں ہی نہیں ہے غریب لوگوں کے. تو آج کوئی بھی غریب عوام کا پرسان حال نہیں ہے. آج تمام پولیٹیکل فورسز ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر سبقت حاصل کرنے کے لیے باتیں کر رہی ہے. کیا یہ حکومت جو ہے 11 مہینے اس کو ہونے والے ہیں، ان کے دور میں کتنی ترقی ہوئی، ان کے دور میں کیا کیا چیزیں ہوئیں جو کہ عمران خان نہ کر سکے، اور عمران خان کو جب اتنا بڑا موقع ملا تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ بہت سے سوالات ہیں، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے معزز پینلسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں. ہمارے ساتھ شکیلہ لقمان صاحبہ موجود ہیں، MNA ہے PMLN سے. میم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نصرت واحد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب MNA ہیں اور PTI سے ان کا تعلق ہے. میم آپ کا بھی بہت شکریہ. افتخار شیرازی صاحب سینئر اینکر پرسن، سینئر جرنلسٹ اور سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بھی شیرازی صاحب بہت شکریہ. شکیلہ صاحبہ کی جانب جائیں گے. شکیلہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اب جو کمیٹی بنی تھی وہ فیصلہ نہیں کر پائی، اب چیف الیکشن کمشنر کے پاس جائے گا، اور ایک طرف تو آپ کہتے تھے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں. پہلے آپ نے 35 لوگوں کے استعفے قبول کیے، پھر آج 35 کے کر لیے، تو جمہوریت کو تو آپ خود نہیں چلنے دے رہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. آپ نے 2 سوال کیے. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ جو ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ وزیر جو ہے اپنا کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کے لیے جو ہے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ ہم اس میں نہیں ہمارا ہو رہا. اصل میں بات یہ ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے جو لسٹ دی ہے وہ ان کو منظور نہیں ہے. ہم نے تو کبھی ایسی، ہم تو جو فیصلہ آتا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی میں جس طرح انہوں نے وزیر اعلیٰ کا جو ووٹنگ کرائی اور کس طرح کی، جس میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو تھا کوئی بندہ نہیں تھا، ہمارے لوگ جو تھے وہ واک آؤٹ کر کے، تو انہوں نے اس کے بعد میں غلط ووٹ ڈال کے اور اس کا جو ہے وہ 186 نمبر پورے کر لیے. لیکن پھر بھی ہم نے ایکسیپٹ کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کر لیا اور ہم جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمارے دیے ہوئے نمبر یا اپنے نمبر پہ اتفاق نہیں کرنا. اب اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی PTI کی طرف سے پرویز الہی نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کا دیا ہوا جو ہے وہ بندہ نہیں لگانا، ہم نے اس کو عدالت میں جانا ہے. تو آپ دیکھیں جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، پہلے ہی اس طرح کی پلاننگ کر لیتے ہیں. اب یہ جمہوریت لوگ نہیں ہیں، نہ یہ ان کا جمہوریت پہ یقین ہے. عمران خان صاحب جو ان کے حق میں چیز جاتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جس کو ان کے حق میں نہیں ہوتی تو وہ اس کے اوپر انکار کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی کراچی کے الیکشن ہوئے ہیں، اگر یہ جیت جاتے تو واہ واہ ہو جاتی، بھائی ہم تو کامیاب ہو گئے، ہماری تو پہلے ہی میجورٹی ہے، ہم تو بہت پاپولر لیڈر ہیں، ہم تو یہ کر لیا، ہم نے تو ادھر بھی کامیابی کر لی ادھر بھی کر لی. اب کراچی کا جو ہے وہ کہتے ہیں الیکشن دھاندلی کے ساتھ ہوا ہے. تو جو یہ چیزیں جب جہاں یہ جیت جاتے ہیں، جہاں ان کا کام ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ عدالتوں میں ہو، الیکشن کمیشن میں ہو، وہ پارلیمنٹ میں ہو، وہ صحیح ہے. لیکن جب وہاں جہاں ان کو ہار نظر آتی ہے وہ دھاندلی ہوتی ہے، یا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا نام لگا دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب دوسری بات جو آپ نے الیکشن کمیشن وہ جو کی ہے استعفوں کی بات کی ہے، اب دیکھیں کہ یہ 8-9 مہینے پہلے جب انہوں نے استعفے دیے تھے، اسپیکر صاحب ہر روز ان کو کہتا تھا کہ آئیں اور آ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، میرے ساتھ بیٹھے بات کریں. ہم بھی بار بار کہتے رہے تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم کیوں آئیں گے، ہم تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا گالی گلوچ دیتے تھے، ہم تو کبھی وہاں جائیں گے ہی نہیں، ہم تو مر کے بھی نہیں جائیں گے، ہم تو لعنت بھی نہیں بھیجتے. اس طرح کی باتیں پارلیمنٹ کے اوپر یہ کرتے رہے. اب دیکھیں اگر انہوں نے اسپیکر صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو اب رونا دھونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جی انہوں نے کیوں کیا ہے، یہ انہوں نے غیر آئینی کیا ہے، غیر قانونی کیا ہے، اس طرح کیا ہے اس طرح کیا ہے. تو دیکھیں یہ بات نہیں ہے، ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ اور پھر ایکس ہمارے جو تھے اسپیکر صاحب جو تھے سردار ریاض صادق، اور کتنے لوگ صدر علوی کے ساتھ کئی دفعہ جا کے انہوں نے نشست کی، لیکن صدر علوی کے اچھا پاس کچھ بالکل. نہیں اچھا تھا. اور صدر علوی میم صاحب جو شکیلہ ہے آپ سے بات جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے، لیتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.
کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ شرازی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو اسپیکر صاحب ہیں وہ پہلے کہتے تھے، آن ریکارڈ ہے ان کی گفتگو اسمبلی کے فلور پر بھی، میڈیا ٹاک میں بھی، جب تک کوئی رکن جا کر خود تصدیق نہیں کرتا میں ریزائن جو ہے ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ اسمبلی میں آ رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے پہلے 35 لوگوں کے استعفے جو ہیں وہ قبول کیے اور آج پھر 35 کے کر لیے۔ تو ایک تو اس پہ کومنٹس کیجئے گا کہ کیا اسپیکر جو ہے ان کا رویہ ٹھیک ہے، یہ جمہوری ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ اگر پی ٹی آئی کا دیا ہوا بندہ لگا دیتے ہیں تو کیا پرویز الہی صاحب پھر بھی کورٹ میں جائیں گے؟ ایک تو جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ جو راجہ پرویز صاحب کے جس وقت رکن اپنا اسپیکر قومی اسمبلی ہے ان کا جو کنڈکٹ ہے، جو پہلے یہ فرماتے تھے اور کہ بھئی ان کو شاید اطمینان نہیں ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی فری ول کے ساتھ یہ استعفے نہیں دیے تو لہٰذا ان کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ لیکن اب وہی ہے کہ ود دا اسٹروک آف پین ایک ہی وقت میں 35 لوگوں کے استعفے منظور کر رہے ہیں، اور اسی دن ہی چند گھنٹوں بعد الیکشن کمیشن سے کہا جاتا ہے کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے۔ تو کہنے کو تو میرے خیال میں بابر صاحب اس ملک کے اندر جمہوریت ہے، لیکن وہ اسپیکر آفس ہو، وہ پرائم منسٹر آفس ہو، وہ چیف منسٹر آفس ہو، مجھے لگتا ہے کہ معاملات کہیں اور ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، کہیں اور فیصلے ہوتے ہیں، اور ان اداروں میں بیٹھے اور ان اداروں کی بڑی کرسی میں بیٹھے لوگوں کو ایز اے پپٹ یوز کیا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں لیکن حقائق ایسے ہی ہیں۔ وہ عمران خان صاحب پہ حملہ ہو اور وزیر آباد میں ایف آئی آر درج کرانی ہو، یا پھر اس ملک کے اندر پارلیمان کو کس طرح چلانا ہو، یہ سارے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ خود فیصلے کرتے تو ان کے قول و فعل میں اس طرح اتنا بڑا تضاد ہرگز نہ ہوتا۔ ایک طرف جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پارلیمان کو فنکشنل رکھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کا کنڈکٹ ہم دیکھتے ہیں تو انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ لگ رہا ہے کہ جو چیزیں ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ کچھ اور کر رہے ہیں اور یہ لوگ صرف اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رہ گیا معاملہ نگراں سیٹ اپ کا، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ملک کے اندر جس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن چل رہی ہے، جس طرح تحریک انصاف اور پھر پی ڈی ایم کے سیاسی قائدین ایک دوسرے کو ایک طرح سے ڈیل کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہم جو توقع کر کے بیٹھے تھے کہ شاید جب نگراں سیٹ اپ کا مرحلہ آئے گا تو یہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور وسعت النظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے خود ہی فیصلہ کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑا فیصلہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے پہلے بہت سارے چھوٹے فیصلے ہیں کہ جو لوگ عدالتوں میں لے کے گئے ہیں، انہوں نے خود بیٹھ کے ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع کا معاملہ ہو، یا اس ملک کے اندر فاٹا ریفارمز ہوں، یا کچھ مسنگ پرسنز اور دیگر ایشوز ہوں، ہر معاملے پہ ہم نے دیکھا ہے۔ شرائع صاحب آپ نے یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ میرا ایک اس میں اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو نام دیے گئے تھے ان میں سے احمد نواز سخیرہ صاحب کا ایک ایسا نام ہے کہ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ بھی سیکریٹری کیبنٹ کے طور پہ کام کیا ہے، اور ان کے ساتھ بھی جب سے اپریل سے وہ ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ دونوں اگر اس پہ اتفاق کر لیتے تو اچھا نہ ہوتا؟ لوگ ان کو شاباش دیتے کہ چلیں پولیٹیکل پروسیس کے تھرو یہ کام ہوا ہے۔ یقیناً میرا خیال میں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ کسی ایک نام پہ اتفاق ہوتا۔ چلیں باقی تو کینڈیڈیٹس ایسے تھے نا، چلیں جنہوں نے نہیں۔ جی بالکل آپ درست کر رہے ہیں کہ ایک ایسا بیوروکریٹ کہ جس نے دونوں حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہو، اور اگر دونوں حکومتوں نے ان کو کسی اہم عہدے پہ فائز رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک امپارشل، اس کو ایک کریڈیبل بیوروکریٹ کے طور پہ وہ ان کو تصور کرتے ہیں۔ تو میرا خیال میں اسی ملک کے اندر سے ہی لوگوں نے کسی نے بننا ہے، تو آپ کو کسی نہ کسی پہ تو اعتبار کرنا پڑے گا۔ کہاں سے لوگ لے کے آئیں گے؟ ایک طرف تو آپ رونا روتے ہیں کہ اس ملک کے اندر باہر سے لوگ آ کے حکمرانی کرتے ہیں، ان کے یہاں پہ سٹیکس نہیں ہے، اور ملک کے اندر جب آپ لوگوں کو اس طرح نامینیٹ کریں تو پھر کسی ایک پہ آپ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رادر آپ کسی کو آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا بندہ ہے تو کسی کو کہتے ہیں یہ فلاں کا بندہ ہے۔ میرے خیال میں ایک تو یہ بڑا غلط پریکٹس ہے، اور دوسرا اس سے بڑھ کے آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس ملک کی پارلیمان کے اندر بیٹھے اس قابل نہیں ہے کہ وہ فیصلے اپنے خود کر سکیں، یہ فیصلے کوئی اور کرے گا، ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے۔ تو گویا کہ آپ اداروں کو اور عام آدمی کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ میں اس قدر اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ چھوٹا نگراں سیٹ اپ کا ایک چھوٹا مسئلہ ہے، بڑے مسائل کو تو چھوڑ دیں،
आप इस पे भी इत्तेफाक नहीं कर रहे तो लोग आपसे कैसे तवक्को रखेंगे कि आप इस 23 करोड़ 24 करोड़ के मुल्क को चला पाएंगे बेहतर अंदाज में? जी अच्छा, बिल्कुल शाहिद साहब, 23-24 करोड़ के मुल्क को चला पाएंगे जहां आप एक सीएम का जो केयर टेकर सीएम है, जो 3 महीनों के लिए उसका फैसला नहीं कर पाते, नुसरत वाहिद की जानिब जाते हैं। नुसरत, आखिरकार आपके जो इस्तीफ़े हैं वो कबूल होना शुरू हो गए और आप चाहते थे कि जी ये कर लें, इकट्ठे कर लें, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहले उन्होंने चंद किए, फिर 35-35 किए, अब यकीनन कुछ और लोगों के भी वो कह रहे हैं मंडे तक करेंगे। एक तो ये बता दीजिएगा कि जब स्पीकर साहब ने कहा था कि हम जो इस्तीफ़े हैं जब तक कोई रुकन नहीं आएगा उसका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर लॉ क्या कहता है, कौमी असम्बली का लॉ क्या कहता है एज ए मेंबर, वो भी आपने बताना है। और दूसरा ये कि अगर मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो आपका बंदा नहीं लगाते, जो आपने 2 नाम दिए हैं, तो परवेज़ इलाही साहब कहते हैं हम कोर्ट जाएंगे, पीटीआई का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या वाकई को जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होता है उसके पास पावर्स होती हैं इतनी कि वो मतलब फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करा ले, या इलेक्शन कराना तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है और जुडिशरी की अगर वो मदद लेता है तो वो मेन प्लेयर्स होते हैं? बहुत सारे सवाल आपने बात कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि जो ये पिछले 7-8 महीने से मुसलसल कह रहे हैं कि जी आके इंडिविजुअली मुझसे मिलें और फिर मैं करूँगा, इंडिविजुअली मिलें फिर मैं करूँगा, और अचानक इन्होंने 9 इस्तीफे कबूल कर लिए। अब जब चीज़ें डेस्क बैठना शुरू हुई, वो सारे के मैडम आप सारे, बच गई है कि आप कबूल कर लिए? मेरा नहीं अभी नहीं हुआ। तो अब जब अभी खान नहीं साहब हो जाएगा, मंडे तक हो जाएगा शायद, तो खैर। जी, लेकिन सही है। अब जब खान साहब ने ये वाली बात की कि हम जाके बैठना चाहते हैं और अपोजिशन लीडर खुद चूज करना चाहते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जाहिर है इस वक्त जो आदमी अपोजिशन लीडर है वो उसको हम कैसे अपोजिशन लीडर मान लें, वो तो उनके साथ मिला हुआ है और उन्हीं की वजह से वो जी वहाँ पे मौजूद हैं। तो उसको ख़त्म करना बेइंतहा ज़रूरी है कि एक ऐसा अपोजिशन लीडर हो जो अपनी बात मनवा सके। तो अब इनको कुछ और तो समझ नहीं मैम आई। इतनी देर बाद क्यों आपको याद आया? अब जो थोड़े बहुत रह गए वो शायद कल परसों कर लें। तो इसके लिए बाकायदगी से मैं अभी ये बात अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि वो मुझे कह रहे थे तुम्हें अदालत जाना चाहिए, कि ये कोई तरीका नहीं है, इस तरीके से रिजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट होती। अगर होनी थी तो वो 9 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। अब इनको क्यों ख्याल आ रहा है और अब ये क्यों कर रहे हैं, इसकी जो भी लॉ होगा, मैं लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन इसका जो भी चीज़ होगी वो उसके हिसाब से इंशाल्लाह इसको करेंगे हम अदालत में। और बताइए दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्या मैम था? ये बताइएगा कि अच्छा मैम ये बताइएगा कि जो अब इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है, इस वक्त सबसे जो मुआशी हालात का मसला है, तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस कंसेंसस क्यों नहीं कर लेती? तमाम फोर्सेस तो एक साथ हैं, सिर्फ एक ही जमात अलग है, और उस एक जमात के अलग करने की मेन रीज़न यही थी कि पाकिस्तान को उसकी इकॉनमी को कोलैप्स किया जाए। हमारी सारी रेमिटेंस ख़त्म हो चुकी हैं, हमारी एक्सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है, बिजनेसमैन सड़कों पे हैं, वो अरबपति लोग जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। 80% इकॉनमी कराची की जो है वो बिजनेसमैन चला रहा था, कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की। उसको इन लोगों ने इतना मोहताज कर दिया है कि वो स्टेट बैंक के बाहर ज़मीन पे बैठ के 3 दिन से धरना दे रहे थे, और जब मैं गई हूँ तो लिटरली वो लोग रो रहे थे कि हमारा बनेगा क्या, हमारे सारे जहाज खड़े हुए वहाँ पे और हमें ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। कहते हम खुद पैसा देंगे, हम खुद डॉलर देंगे, और लेकिन हमें अपने खोलने तो दें एलसीज, ताकि वो चीज़ें अंदर आएँ। और आपको पता है जो हालत होती जा रही है इकॉनमी की, ये एक प्लान के तहत लाए गए हैं। जाहिर है जब खान साहब ये वाली बात करते हैं कि इनको एक प्लान के हिसाब से लाया गया है, सारी 9 की 9 जमातें जो पिछले तमाम सालों में एक दूसरे के खिलाफ थी, नैब इन लोगों ने एक दूसरे के लिए बनाई, सारे मुकदमे इन्होंने दर्ज करवाए, सजाएं दी, जरदारी साहब की जबान काटी गई, और पता नहीं क्या क्या कुछ किया गया। उस सब के सब इकट्ठे ऐसे हो जाते हैं जैसे हमेशा के सगे भाई थे। तो कोई रीजन तो था। आप इनकी अय्याशियां देखें कि ये आज भी टूर्स पे जब जाते हैं बाहर के मुल्कों में तो महंगे तरीन होटलों में जाते हैं और इतना बड़ा कारवा लेके जाते हैं। गिलानी साहब गए कि उनके बेटे ने कहा जी वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई और उनका ऑपरेशन हुआ, वो ठीक है। तो आप क्यों नहीं कहते कि सरकारी खर्चे पे जाके इलाज करवाना था?
مطلب یہ لوگ صرف لوٹنے کے لیے آئے ہیں پاکستان کو، جو رہا سا رہ گیا تھا. ان کے $8 ارب کو 18 ارب پہ ہم لوگ لے کے گئے، اور پھر ان 18 ارب کو انہوں نے آتے ساتھ ہی 2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر اندر 8 پہ لے کے آئے واپس، پھر اب 4 پہ ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی ملک کیوں ان کو قرضہ دے گا؟ IMF ان کو کیوں قرضہ دے گا؟ وہاں جا کے قسم کھا کے کہہ رہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ پیسہ انہی کو ملے گا جن کے لیے لیا گیا، یعنی سیلاب زدگان کے لیے. آپ کو پتا ہے سندھ میں ابھی بھی سارا پانی کھڑا ہوا ہے. وہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کہ وہ باہر سے بلا کے لوگوں کو دکھایا جائے دیکھو اتنی تباہی ہو گئی ہے، ہمیں فنڈ دو. اور جب وہ فنڈ ملتا ہے تو کہاں جاتا ہے nobody knows. تو یہ لوگ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد ان کا تقریباً پورا ہو گیا ہے. پاکستانی اکانومی کولیپس کر چکی ہے. اب ایک دن امریکہ آئے گا، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کہ وہ کہے گا کہ میں آپ کو آپ کا جو بھی پیسے کا معاملہ ہے وہ میں حل کرتا ہوں، مجھے اپنا اٹامک بم دے دیں. اور یہ اس کو دے دیں گے، اور پھر ہمارا جی یوکرین والا حال ہوگا، ادھر سے انڈیا ادھر سے اسرائیل حملے کریں گے، اور پاکستان اللہ بس اللہ ہی قائم رکھے تو رکھے. باقی ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑ کے جی رکھی. جی بالکل جی ناظرین، یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے، لیتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شکیلا لقمان، یہ بتائیے گا، یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ آپ نے وہ بنایا ہے جس نے آپ کو سپورٹ کی، جنہوں نے فارورڈ بلاک بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کی آپ کی اپنی ہے اور حکومت بھی آپ کی اپنی ہے، تو آپ اس لیے ان کے ریزگنیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تاکہ کیا کہتے ہیں ہماری اپوزیشن بھی، لیڈر بھی ہمارا ہو اور لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہو، جب پرائم منسٹر کیئر ٹیکر کا فیصلہ کرنا ہو ہم مل کے کر لیں. دیکھیں، جو اپوزیشن لیڈر ہے اس وقت، کسی نے تو ہونا تھا جب یہ لوگ اسمبلیاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور اس کو خدا حافظ کہہ گئے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اس کے اوپر لعنت بھی نہیں بھیجتے، ہم نہیں اس میں آئیں گے. تو کسی نے اپوزیشن لیڈر بننا تھا نا، تو یہ انہیں کا بندہ تھا نا جو اپوزیشن لیڈر بنا تھا. تو یہ بات کر رہی ہیں اس طرح کہ جس طرح کہ یہی ایک لیڈر رہ گیا ہے، یہی ایک جو ہے طاقتور اور یہی قابل ہے اور یہی کر سکتا ہے. دیکھیں، ہم 12-13 جماعتیں اس وقت اکٹھی پی ٹی ایم کی اکٹھی کام کر رہی ہیں. یہ ایک بندہ ہے، یہ ایک بندہ جو ہے اکیلا، یہ ایک ڈکٹیٹر ہے جو سمجھتا ہے کہ میں ہوں اور میرا حکم چلے گا اور میرے حکم کے مطابق یہ پاکستان چلے 22-23 کروڑ عوام کا. اب دیکھیں کہ اس نے اس ملک کا، اس اکیلے جو ہے ڈکٹیٹر نے اس ملک کا حال کیا کیا ہے. یہ تو ایک وزیر اعلیٰ، وہ جو ساتھ جس کو یہ کہتے تھے کہ یہ پنجاب کا ڈاکو ہے، اس کو اپنے مطلب کے لیے ساتھ لگایا، اور اینڈ تک ان کے کیا حالات چل رہے تھے، اور پھر اس کو کیا انہوں نے چکما دیا کہ تمہیں اگلا وزیر اعلیٰ، اس کی قسمیں اٹھائیں کہ بھئی ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے. اور وہ بھی ایسا ہی اللہ کا بندہ، وہ پھر مان گیا کہ ہاں بھئی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، ورنہ وہ تو اینڈ تک کوئی مان ہی رہی، وہ تو مانتا ہی نہیں تھا کہ اسمبلیاں توڑیں. ان کے درمیان میں اس طرح کی ڈویژن تھی. تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ ایک ملک کو اکیلا چلانا چاہتے ہیں، جو مرضی کریں، اور کہتے ہیں کہ 20 سال کے لیے مجھے دے دو. اب کہہ رہے ہیں کہ ملک کو خود آپ جو ہے وہ کہاں کس ملک کو تباہی کے دہانے پہ چھوڑ کے آپ کہتے ہیں ہر روز، آپ جو ہے ہر روز کہتے ہیں کہ یہ ملک دیوالیے میں جا رہا ہے. آپ تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب IMF نے آنا تھا اس وقت انہوں نے صوبوں کے کو بھی ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے اور پیپر ورک سائن ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کرنے، کیونکہ یہ اس وقت بھی IMF کے پہلے تو انہوں نے سخت شرائط دیں، پھر اس کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کی شرائط نہیں مانی، اوپر قرضہ چڑھا کے. اور وہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج IMF یہ کہتا ہے کہ ان فرنٹ میری شرائط پہلے پوری کریں تو پھر میں آپ کو جو ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ شامل کروں گا اور آپ کو جو ہے وہ قرضہ دوں گا. آج ان کا کیا دھرا ہی ہے جو انہوں نے جو ہے وہ جاتے جاتے پیٹرولیم پرائسز جو ہے وہ ان کی دی ہوئی پرائسز سے کہیں زیادہ کم کر کے اربوں کا نقصان کر کے اوپر سے IMF ہم کو ناراض کر کے چلے گئے. اور آج ہم وہی کیا دھرا بھگت رہے ہیں. ہم نے اس وقت جو ہے مشکل فیصلے کر کے IMF کو
جو ہے وہ اپنے اس میں کیا. آج پھر ہم اسی ڈھانے پہ پہنچ گئے ہیں. بیچ میں آپ کو پتہ ہے سیلاب آ گیا. سیلاب سے جتنا ہمارے ملک کا $30 ملین جو ہے, جو ہمارا جو تھا, جس میں ہمارا حصہ بھی نہیں ہے پولوشن میں, اور اس میں ہمیں $30 ملین کا اس ملک کا نقصان ہوا ہے, جس کو پورا کرنا. ایک طرف ہمارے سامنے IMF ہے, ایک طرف ہمارے سامنے عام انسان کھڑا ہے, عوام کھڑی ہے, جس کے اوپر اتنی مہنگائی ہے, پیٹرولیم پرائسز, ٹیکسز اتنے پہلے مصائب کا شکار ہے, اور اوپر سے IMF. ظاہر IMF کے بغیر بھی ملک نہیں چل سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے جو ملک کا ممالک ہیں, ہمارے دوست ممالک ہیں, چائنا ہے, UAE ہے, سعودی عربیہ ہے, وہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں IMF کو ظاہر ہے ہمیں اس کی شرائط پوری کرنی ہے, اور ہم پورے کرنے جا رہے ہیں. اب مشکل فیصلے اور کرنے ہوں گے, جس کی ہمیں پولیٹیکل جو ہے اس کی ہمیں جو ہے قیمت ادا کرنی پڑے گی. لیکن ہم نے ملک کو پہلے بھی بچایا, آج بھی ہم ملک کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں, نکلے ہوئے ہیں. ہم IMF کی شرائط پوری کریں گے, حالات بہتر ہو جائیں گے, انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. اور آپ چلے یہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ, اچھی بات ہے. شرازی صاحب کی جانب جاتے ہیں. شرازی صاحب, اگر آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہوتے یا آپ لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتے تو آپ کیا فیصلہ کرتے؟ اگر فیصلہ کرنے کا اختیار میرے پاس ہوتا تو میں وہ فیصلہ کرتا کہ جو عوام کے وسیع تر مفاد میں ہوتا, لیکن ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو سامنے رکھ کے. رادر یہ کہ میں اپنا وقت بلیم گیم میں گزارتا. اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم بابر یہ ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں تو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس ملک کے مسائل کا حل موجود ہے, اور جب یہ اقتدار کی کرسی پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو پھر جانے والوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی طرز عمل ہے نا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں جب PTI کمپین کیا کرتی تھی تو مراد سعید سے لے کے تو PTI کے تمام لوگ کہتے تھے کہ ہم دنیا بھر سے $200 ارب لے کے آئیں گے, $100 ارب ہم جو قرضے لیے ہیں ان قرضہ جن سے لیے ان کے منہ پہ ماریں گے, اس کے بعد ہم اس ملک کو کہاں سے کہاں لے کے چلے جائیں گے. آئے تو کہا کہ 1 کروڑ کو نوکریاں دیں گے لوگوں کو, 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے. لیکن جب آئے تو عمران خان صاحب فرماتے تھے ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسائل کتنے زیادہ ہیں, ان کو تو حکومت کرنے کا تجربہ نہیں تھا, بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, عوام کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لیں, حالات بہتر ہو جائیں گے. جو کچھ ہوا ہے یہ ماضی کی حکومتوں کی غلطیوں کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اور جب PTI کی گورنمنٹ چلی گئی تو اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کے جو لندن سے روانہ ہونے سے پہلے فرما رہے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ڈالر کو اپنی اصل قیمت پہ گویا کہ 150 پہ 180 پہ لے کے آئیں گے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ وہ آپ کے پاس جو نسخہ تھا اس کو آپ نے کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے, وہ بھی اسی کام پہ شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ 4.25 برسوں میں PTI کی حکومت اس ملک کا بیڑا غرق کر کے چلی گئی. بھائی چلی گئی, اب آپ کے پاس ہے, پچھلے 8 ماہ سے آپ بیٹھے ہیں, بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے نا جو آپ نے بنیادی سوال کیا کہ میں اگر وزیر اعظم ہوتا تو کیا کرتا, یہاں پہ یہ لوگ بااختیار نہیں ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں نا, ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں, لیکن جہاں سے ان کو حکم آتا ہے تو اگر حکم آئے تو حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ بھی ہوتے ہیں, حفیظ شیخ صاحب PTI کے وزیر خزانہ بھی ہوتے ہیں, شوکت ترین صاحب PTI کے بھی وزیر خزانہ ہوتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خزانہ ہوتے ہیں. تو ان پارٹیوں میں فرق کیا ہے؟ وہی لوگ ہیں جن کی پوسٹیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, کبھی وہ کہاں کھڑے ہیں کبھی وہ کہاں کھڑے ہیں. وہی خسرو بختیار کے جو میاں نواز شریف صاحب کی کابینہ کے اندر وزیر تھے وہی عمران خان صاحب کی کابینہ کے اندر بھی وزیر تھے. تو فرق کیا ہے؟ میرا خیال میں سیاستدانوں کو کچھ تھوڑا سا اب ریئلسٹک ہونا چاہیے. بہت بلیم گیم ہو گئی ہے, بہت ایک دوسرے کو آپ نے بیشنگ کر لی. اس وقت تو ٹائٹینک ڈوب رہا ہے اس ملک کے اندر. آپ دیکھیں, میں آج بھی ابھی کہیں بیٹھا تھا آپ کے پروگرام میں شرکت سے پہلے, تو مجھے میرا دوست بتا رہا تھا کہ اب جو سفید پوش لوگ تھے وہ بھی سڑکوں پہ آ گئے ہیں, اور ان بیچاروں کو تو بھیک مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا بابر کہ وہ لوگوں سے بتائیں کہ وہ کتنے دنوں کے فاقے زدہ ہیں. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے, بالکل صحیح کہا کہ ہمارا ایک سابق وزیر اعظم ہرنیا کا ایک عام سا آپریشن جو گلی محلوں میں ہو رہا ہے وہ امریکہ کرانے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے, اپنے طرز عمل کو ٹھیک نہیں کریں گے, شہباز شریف صاحب سے کہیں نا کہ آپ کو اس ملک کے مسائل کا اتنا ہی درد ہے, تو کابینہ تو آپ کے 70 ارکان پہ مشتمل ہے. گویا کہ اس ملک کی کابینہ کی تعداد کے ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں. آپ کتنے لوگ باقی رہ گئے جن کو بھی آپ نے وزیر بنانا ہے, اور کہہ آپ یہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کے
عام آدمی کے دردوں کا مداوا کرنے آئے ہیں. آپ کا طرز عمل تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ موج مستی کرنے آئے ہیں, آپ میلہ لوٹنے آئے ہیں, کبھی کہیں کھڑے ہیں کبھی کہیں کھڑے ہیں. لیکن عام آدمی کا, جس سیلاب کا ذکر کرتے ہیں, جس کا آپ پیچھے چھپتے ہیں, آج بتائیں سندھ کے اندر بھی, پنجاب کے اندر بھی, بلوچستان کے اندر بھی وہ ٹھٹر رہے ہیں, ان کے بچے مر رہے ہیں, وہ سڑکوں کے کنارے جھگیوں میں پڑے ہوئے ہیں. کہاں پہ آباد کاری کیا ہم نے, کن لوگوں کو آپ نے واپس اپنے گھروں میں پہنچایا ہے؟ کہیں بھی ایسا نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ اگر آپ لڑتے رہیں گے, اپنی انا کے گھوڑے پہ سوار رہیں گے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہیں گے, تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ ملک پھر ختم ہو جائے. اس ملک کے اندر بہت ساری بابر فالٹ لائنز ہیں, وہ ایکٹیو ہو گئی تو پھر اس کو کوئی نہیں بچا پائے گا. جی بالکل, یہ آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے. شکیلہ کی جانب جاتے ہیں. شکیلہ لقمان, یہ فرمائیے گا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جانے جاتے تھے, لیکن جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں وہ خود فیصلے ہی نہیں کر پاتے. تمام فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں, اور کہتے تھے کہ جی ہم کابینہ جو ہے 11% رکھیں گے پارلیمنٹ کی. اب تو اگر 11% کریں تو وہ تو آپ کی 50s میں بھی نہیں آتی جو اس وقت پارلیمنٹ کے اراکین ہیں, اگر ریزائن آپ نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کرے جا رہے ہیں تمام چیزیں, لیکن آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. آپ کس طرح کی حکومت کر رہے ہیں؟ آپ کا تو منشور ہی یہ کہتا ہے کہ یہ جو پاورز ہوں گی عوام کو جو ہے عوام کی ہوں گی, اور جو بھی فیصلے کریں گے وہ پارلیمنٹ کرے گی, لیکن پارلیمنٹ تو فیصلے کرتی نظر ہی نہیں آتی کہیں. دیکھیں, آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ہے شہباز شریف وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ خود فیصلے نہیں کر رہے, وہ خود بالکل پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ساتھ مل کے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومت ہم نے سنبھالی تو اس وقت IMF کا کتنا بڑا مسئلہ تھا, جس میں سے نکلنا جو تھا کتنا مشکل ترین تھا, اور انہوں نے اس کے فیصلے کیے اور اس میں سے نکلے. اور ان کی کڑی شرائط جو پہلے ایک سابقہ حکومت جو ہے وہ کر کے گئی تھی, اور جاتے جاتے ایک اور بڑا جو ان کے اوپر مصیبت ڈال کے چلی گئی تھی کہ پیٹرولیم کی پرائسز جو ہے وہ کہیں کم کر کے اوپر ملک کا جو اربوں کا نقصان ہوا تو وہ بھی کر کے گئی اور وہ چلی گئی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو جو تھا ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا اس کو بچایا اور مشکل فیصلے بھی کیے. اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے جو ہے وہ بجٹ کا منتھ آیا, بجٹ کو پورا کیا, ساتھ ہی سیلاب آ گیا. سیلاب میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں, اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا اس ملک کا نقصان ہوا. 2/3 میجارٹی تھی جو پاکستان کی جو تھی, وہ حصہ جو ملک کا تھا وہ پانی میں ڈوب گیا. سندھ اور بلوچستان پانی میں ڈوب گئے, اور پاکستان KPK کا بھی اور پنجاب کا بھی کافی نقصان ہوا, جو کلائمیٹ چینج اور سب کی وجہ سے $30 ارب کا نقصان ہوا. تو کیا اس کے لیے شہباز شریف نے جنیوا کانفرنس نہیں کی؟ کیا ملک وہ جا کے اپنے ان حالات کو دنیا کے سامنے انہوں نے پیش نہیں کیے؟ مصر میں انہوں نے کانفرنس میں نہیں بتایا کہ پاکستان جو ہے جس کا $30 ارب کا نقصان ہوا ہے اس کو ہم نے کس طرح کرنا ہے؟ اس کے لیے پھر انہوں نے جنیوا کانفرنس کا انعقاد کیا, جس کو انہوں نے خود ہوسٹ کیا, اور اس میں یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری بھی وہاں شامل ہوئے. انہوں نے بہت ہیلپ کی, اور سارے جو بڑے ممالک تھے, امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, جرمنی, فرانس, UAE, سعودی عرب, سب نے جو ہے انکلوڈنگ جو ہے چائنا اور ٹرکی, سب نے اس میں جو ہے امداد کی, سیلاب زدگان کی امداد کے لیے. اس دن $10 ارب اکٹھا ہوا. چلے یہ اچھی بات ہے, یہ آپ نے کیا ہے, بالکل یقیناً کرنا بھی چاہیے آپ کو. وزیر اعظم صاحب نہیں بیٹھے ہوئے, دن رات کام کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رشیا کے ساتھ یہ جو پہلی سابقہ حکومت عمران صاحب کی تھی, وہ جو غلط بیانی, دیکھیں آپ رشیا کے ساتھ نہ بات کریں, جب کوئی رشیا کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کی حکومت چلی جاتی ہے. تو اچھا شکیلہ آپ کی جانب بات سن لیں پلیز, اس کو 30 سیکنڈ دیں, میں اس کو کمپلیٹ کر لوں پھر آپ لے لیں. جی پلیز. یہ روس کے اس وقت کے امبیسڈر جو تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی بات چیت یا کوئی ان کے ساتھ کوئی پیپر ورک نہیں ہوا تھا, لیکن ہم نے کوئی 20 نشستیں ان کے ساتھ ادھر اور ادھر رشیا اور پاکستان میں, ابھی بھی وہ ایک پورا وفد آیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, بلکہ معاہدے آج ہو گئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہے اس کی پرائسز, گیس پرائسز اور ساری جو بہت اچھی پرائسز میں دیں گے, بلکہ انہوں نے کہا کہ
دنیا کو وہ $70-75 فی بیرل اس کی جو ہے وہ خام تیل کی میں اس میں وہ دے رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ جو ہے $60 فی بیرل سے بھی کم کی جو ہے وہ ہمیں وہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ معاہدے جی کر رہے ہیں اور انہوں نے دستخط کیے ہیں. تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ لانگ رن، ہم نے ہمیشہ لانگ رن منصوبے کیے، ہم نے کوئی شارٹ آپ رن نے نہیں کیا. ہمیشہ لانگ رن، ٹھیک ہے، بالکل لانگ رن پروجیکٹس کی ہیں، جس طرح موٹر وے آپ نے بنائے ہیں، ایئرپورٹس آپ نے بنائے ہیں، سی پیک کی آپ بات کرتے ہیں. نصرت کی جانب جاتے ہیں. نصرت، آپ کو حکومت جب ملی تو اس وقت عمران خان کو پوری سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی بھی، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو پرائم منسٹر تھے عمران خان، وہ بے اختیار پرائم منسٹر تھے یا ان کے پاس اختیارات تھے؟ اور اگر آپ دوبارہ جیت کر آ جاتے ہیں، جس طرح شیرازی صاحب کہتے ہیں کہ جو پاور کوریڈورز ہیں وہ کہیں اور ہیں، تو کیا یہ پاور کوریڈورز اگر پرائم منسٹر بن جاتے ہیں محمد عمران خان صاحب، میں نواز شریف کہنے لگا تھا، تو عمران خان صاحب دوبارہ بن جاتے ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاور کوریڈور جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس ہوگا؟ دیکھیں اس میں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ کہ جی ظاہر ہے جی فرسٹ ٹینیور تھا. جب انسان کا فرسٹ ٹینیور ہوتا ہے اور اس سے پہلے کوئی ان کے سرکاری نوکری کا کوئی تجربہ نہیں تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ جی یہ جی ہمارے ان حصوں میں کس طرح کام کیا جاتا ہے، کتنی زیادہ جی مینیپولیشن ہوتی ہے، اوریجنیلٹی نہیں ہوتی. جو منہ سے بول رہے ہوتے ہیں جی وہ اصل میں وہ کچھ نہیں ہوتا، بلکہ بیک پہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. جب انہوں نے حکومت سنبھالی، جی ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، جناب باجوہ نے ان کا بہت ساتھ دیا شروع میں. لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک تبصرہ سن رہی تھی جس میں تبصرہ نگار کہہ رہے تھے کہ یہ کہنے کی بات ہے کہ ایکسٹینشن کے بعد وہ خلاف ہوئے ہیں، وہ ایکچولی شروع سے کھرپی اور کینچی لے کے خان صاحب کی حکومت کی جڑیں کاٹ رہے تھے. کیونکہ جب ان سے بات کی جاتی تھی تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی غدار نہیں ہے، کوئی بھی کسی نے بھی غلط کام نہیں کیا، اور سب پاکستان کے محب وطن ہیں. لیکن سمجھ نہیں آتا تھا کہ پاکستان کے محب وطن کیوں باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں. $50 کے اس پہ اسٹیمپ پیپر پہ وہ جا کے باہر بیٹھ گئے جی 4 ہفتے میں آ جائیں گے. وہ 4 یا 6 ہفتے آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکے. اور پھر اس کے بعد نظر آتا ہے آہستہ آہستہ وہ اپنی ایکسٹینشن کے اوپر زور دیتے رہے، اور پھر وہ جب ان کو ایکسٹینشن مل گئی اور 100% ہر ایک نے، اپوزیشن نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی، سب نے ان کو ووٹ دیا اور وہ ان کی ایکسٹینشن ہو گئی. اس ایکسٹینشن کے بعد ان کے ایکچوئل جو روپ تھا وہ سب کو نظر آنا شروع ہوا. اور خان صاحب کے ساتھ وہ جس وقت اچھے تھے اس وقت کام بھی بہت سارے اچھے ہوئے. لیکن جب وہ ان کے حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کی جڑیں کٹ رہی ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، تو کیسے کہا جائے کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا؟ خان صاحب کے ہاتھ میں پھر کچھ رہ نہیں گیا تھا. ان کا حکم ہوتا تھا کہ اس آدمی کو الیکشن کمیشن بنواؤ، یا اس آدمی کو کوئی عہدہ دو، فلاں کرو، ایکسٹینشن دو، نہیں دو. تو وہ کہتے ہیں، خان صاحب یہ بات ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اس طرح مجھے ایک تو اتحادیوں کے ساتھ حکومت کرنی پڑے گی اور دوسرے جو بیک گراؤنڈ پہ چیز چل رہی تھی اس کے ساتھ، تو میں کبھی بھی قبول نہیں کرتا. اب وہ جو بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ میں جیت کے آنا چاہتا ہوں، میں اتحادیوں کے ساتھ حکومت نہیں کرنا چاہتا. پھر ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے اتحادی عین وقت پہ جس طرح ایم کیو ایم ہے وہ ہمیشہ حکومت میں رہی ہے، ہمیشہ جو مرضی ہو جائے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. تو ابھی بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر وہ لوگ گئے. ان کے کئی لوگوں نے ہم لوگوں کے سامنے ایکنالج کیا کہ اچھا ہم جانا نصرت، یہاں پہ ایک ہم سوال ہے میرا آپ سے، کہ جب آپ کو پتا تھا کہ جنرل باجوہ جڑیں کاٹ رہے ہیں تو آپ اس کو نہیں. ڈی نوٹیفائی کر دیتے؟ آپ کہتے کہ ہم نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا، اچھا نہ بھی ہونے دیتے، آپ ایک ٹویٹ کرتے عمران خان صاحب اور کہتے کہ میں نے جنرل باجوہ کو جو ہے ہٹا دیا ہے اور جو موسٹ سینئر جنرل ہے اس کو میں آرمی چیف بناتا ہوں. دیکھیے اس طرح نہ ہوتی نہیں. امپلیمنٹیشن، لیکن تاریخ تو آپ کے ساتھ ہوتی. ہاں بالکل ایسا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا ہوگا نا اس وقت. اب میں تو ظاہر ہے اتنے ہائی لیول اس پہ نہیں ہوں کہ مجھے پتا ہو کہ اندر کیا، جی کون سی گیم صحیح کھیلی جاتی ہے صحیح. اور کھیلی جاتی ہے، کہ اوپر سے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اندر سے وہ کچھ اور کر رہے ہیں. یہ پتا تو ظاہر ہے اس وقت چل رہا ہے کہ جب ان کی حکومت گرائی گئی، بالکل باقاعدگی سے سازش کی گئی اور حکومت گرائی گئی. وہ تمام جماعتیں تو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہوتی تھی، پیٹ پھاڑنے کے لیے تیار ہوتی تھی. وہ سب ایسے بن کے بیٹھ گئے جیسے وہ بھائی بننے ہیں آپس میں. ساروں کے گناہ معاف ہو گئے، نیب ختم ہو گئی، ساروں کے مقدمے ختم ہو گئے، جو بھی کرپشن تھی وہ ساری ختم ہو گئی، سب دھل کے صاف ستھرے ہو گئے اور ملک جو ہے وہ
سے ڈوبتا چلا جا رہا ہے. ساری ہماری ایکسپورٹ ختم ہے, امپورٹ ختم ہے, ہمارے کارخانے ختم ہو گئے ہیں, ہماری مطلب کوئی ایک چیز تو ایسی ہو, نوکریاں ختم ہو گئی ہیں. جو غریب طبقہ تو بڑی دور کی بات ہے, مڈل کلاس, جیسے بھائی کہہ رہے تھے ابھی, مڈل کلاس کے لوگ بھی, ان کے لیے جینا حرام ہو گیا ہے. 500 روپے کی اگر 1 کلو مرغی مل رہی ہے تو مجھے بتائیں کوئی کیا کرے. گوشت کھانا تو اب ویسے ہی بہت دور کی بات ہو گئی ہے کہ وہ 2000 روپے کلو گوشت گائے کا مل رہا ہے. تو کیسے جئیں گے لوگ؟ پیاز جو ہے وہ $1 کی قیمت کے برابر چلی گئی ہے, آلو ہے, باقی چیزیں ہیں. کچھ کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے ان کو کہ مشکل فیصلے. خان صاحب نے تیل کی قیمت کر دی, 10 روپے قیمت کم کی تھی, لیکن خان صاحب نے جو فیسلٹیز دی تھی اس قوم کو, وہ ساری عمر وہ لوگ یاد رکھیں گے. اگر آپ کہیں تو میں چھوٹی سی لسٹ پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں کہ کیا کیا کچھ انہوں نے اپنے 3.5 سال میں کیا, جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ عوام کے نہیں لیے وہ کیا بالکل کر سکتے. بالکل صحیح. جی نصرت واحد صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, شکیلہ لقمان صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, افتخار شیرازی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور مہمانوں کی گفتگو بھی سنی, اور تمام لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں وہ بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, اور پولیٹیکل فورسز کو اب سوچنا پڑے گا کہ اگر معاشی حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا قصوروار صرف اور صرف جو ہے وہ پولیٹیشین ہوگا. اور کل کو اگر کوئی بات ہوتی ہے, اس ملک کے اوپر کوئی کڑا امتحان آتا ہے یا پھر شب خون مارا جاتا ہے, تو اس کا قصوروار جو ہے وہ پھر سیاستدان ہوگا. تو آج سیاستدانوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور اس ملک کے مسائل کے اوپر سوچنا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.